बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। हदीस बुखारी में वारिद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा कितना ही नाफरमान, गुनाहगार और ख़ताकार क्यों ना हो, अगर वो एक मखसूस कलमा या तस्बीह पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। कब्र के फैसले, जहन्नम की आग और क़यामत के हौलनाक मराहिल उसके लिए आसान कर दिए जाते हैं। जब मैदान अमल पर उसके गुनाह रखे जाएंगे तो उसका नामा अमाल बुराइयों से भरा होगा, मगर जैसे ही वो कलमा या तस्बीह मैदान में रखी जाएगी तो वो इस कदर भारी होगी कि तमाम गुनाहों पर गालिब आ जाएगी। अल्लाह ताला के नज़दीक बाद इफ़कार और कलमात ऐसे हैं जो महज चंद अल्फाज पर मुश्तमिल हैं, मगर उनके असरात लामहदूद हैं। वो एक कलमा जो दिल से इखलास के साथ किया जाए वो बंदे की मग़फ़िरत, कब्र के अंधेरों से निजात और जहन्नुम की आग से आज़ादी का ज़रिया बन सकता है। क़यामत के दिन जब हर शख्स अपने अमाल पर शर्मिंदा होगा, उसी लम्हे यही ज़िक्र, यही दुआ, यही तस्बीह बंदे के लिए निजात की रोशनी बन जाएगी। वो कलमात ये हैं। प्यारे नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, क्या इस दुनिया में आपसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल फरमाई कि हाँ, एक बंदा ऐसा है जिसे हमने ख़ास इल्म अता किया है और वो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि वो उस बंदे से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि उससे इल्म हासिल कर सकें। अल्लाह ने उन्हें बताया कि वो बंदा दो दरियाओं के दरमियान मिलेगा और उसका निशाना ये होगा कि आपकी मछली ज़िंदा होकर पानी में चली जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी खादिम योशा बिन नून के साथ सफ़र पर निकले। जब वो मजमा अल बहरीन पहुँचे तो थकन महसूस हुई और बिन नून ये बात भूल गए और आगे बढ़ गए। जब कुछ देर सफ़र किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से खाने के मुतल्लिक पूछा। तब उन्हें याद आया कि मछली तो पीछे पानी में चली गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं वापस लौटे जहाँ उन्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो उनके साथ रहना चाहते हैं ताकि अल्लाह का दिया हुआ ख़ुसूसी इल्म सीख सकें। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम्हें इन चीज़ों की हकीकत मालूम नहीं होगी जिन्हें मैं करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया वो सब्र करेंगे और किसी बात पर सवाल नहीं करेंगे जब तक कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ख़ुद उसकी वजाहत ना करें। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक कश्ती में सवार हो गए और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक कश्ती में सुराख कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और एतराज़ किया कि आपने ये क्या किया? ये तो मुसाफिरों को डुबोने की कोशिश है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे, क्योंकि अगर तुम मुझसे कोई अजीब बात देखोगे तो तुम सब्र ना करोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं इसके बाद आपसे कुछ सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखें और मुझे अपनी खिदमत से अलहदा करने का उज़्र दुरुस्त होगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब एक बस्ती के पास पहुँचे जिसका नाम अंताकिया था तो वहाँ के रहने वालों से खाना तलब किया। उन्होंने उन दोनों को मेहमान बनाया और खाना खिलाने से इनकार किया। तो फिर उन दोनों ने उस बस्ती में एक दीवार देखी जो झुकती हुई थी, गिरने के करीब थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को दुरुस्त कर दिया। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप चाहते हैं कि इस दीवार को बनाने में कुछ मजदूरी ले लेते, हम उससे खाना खरीद लेते। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा
یہ تیسری بار سوال کرنا میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق مجھ میں اور آپ میں جدائی ہو گئی۔ اب میں ان چیزوں کو حقیقت سے جس پر آپ صبر نہ کر سکے آپ کو مطلع کر دوں۔ وہ کشتی جس میں نے سوراخ کیا تھا اس کو بیدار کر دیا تھا تو وہ چند مسکین غریبوں کی تھی جو کہ سمندر میں کام کر کے لوگوں کے سب کو سوار کر کے اپنی روزی کماتے۔ میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جس کا نام جلندی تھا۔ وہ اچھی کشتیوں کو لوگوں سے زبردستی چھین لیتا تھا، لہٰذا میں نے کشتی کو داغدار کر دیا کہ وہ ظالم ہاتھوں سے محفوظ رہے گی۔ لیکن وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کر دیا تھا اس کے ماں باپ بچے دونوں ہی مسلمان تھے۔ اس گاؤں کے بڑے بڑے نیک لوگوں میں سے تھے کہ آس پاس کا خوف ہے کہ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو ان کی حد سے زائد محبت کی وجہ سے ان کی سرکشی اور کفر کرنے پر مجبور کرے گا، تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور ہمارا ارادہ یہ ہوا کہ ان کا رب ان دونوں کو اس لڑکے کے بدلے اس سے بہتر نیک اولاد اور زیادہ اپنے ماں باپ پر رحم کرنے والی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک لڑکی عطا فرمائی جس سے ایک نبی نے نکاح کیا اور وہ لڑکی سے ایک نبی پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انسان کو ایک بڑے گروہ کو ہدایت فرما دی۔ وہ لڑکا جو قتل کر دیا تھا وہ کافر تھا، چور تھا، لوگوں کو خواہ مخواہ قتل کرنے والا تھا۔ اسی واسطے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ اس مقتول کا نام جیسور تھا، لیکن وہ دیوار جس کو میں نے درست کر کے بنا دیا، دو یتیم لڑکوں کی چیز، ان میں سے ایک کا نام امیرم اور دوسری کا نام سیرم تھا۔ وہ شہر دکاکیہ میں رہتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور سونے کی ایک تختی تھی جس میں علم اور حکمت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ سری کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ دوسری بات یہ بھی لکھی تھی کہ جو مجھے تعجب ہے اس شخص سے جس کو موت کا یقین ہے، وہ دنیا میں کیسے خوش رہ سکتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقریر پر یقین رکھتا ہے، وہ غمگین کیسے ہوتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس پر جو دنیا کے فانی ہونے کا اور دنیا والوں کے ایک دوسرے کو مرنے کے بعد ایک کے بعد دوسرے کے بعد پیدا ہونے پر یقین ہے۔ وہ کیونکہ دنیا میں اطمینان رکھتا ہے۔ آخر میں یہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں یتیموں کا باپ بڑا نیک امانت دار تھا، اس کا نام کاشا تھا، اور اس کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں لڑکے اپنی پوری عمر کو پہنچے یعنی بالغ ہو جائیں اور اپنا خزانہ اس دیوار کے نیچے سے نکال لیں، یعنی وہ تختی وغیرہ آپ کے رب کی طرف سے ان دونوں کے لیے بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ اور بعض نے کہا کہ آپ کے رب کی وحی میں سے ایسا کیا، اور میں نے اپنی طرف سے اور اپنی خواہش سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے کیا، اس کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی فرمایا اے معاذ، جو کوئی سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ جل شانہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اس کی خبر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اگر تم خبر دو گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث مبارک اپنے وصال کے وقت بیان کی۔
اور اس کے اللہ کے مطابق رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر نصیحت فرما رہے تھے کہ ایک دیہات کے رہنے والے عرابی حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گنہگار ہوں آپ صلی اللہ علیہ اور وسلم بہت نے ہی زیادہ اسے گناہ بیٹھنے کے رکھتا لیے ہوں۔ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ سے فارغ ہوئے، یعنی نصیحت سے فارغ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی کو یاد فرمایا کہ وہ حاضر ہو اور اپنا حال عرض کیے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے گناہ صحرا کی ریت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس بات پر وہ شخص خاموش ہو گیا اور رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کچھ نہ کچھ کر، یہ کلمہ پڑھ، تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور فرمایا، جو کوئی دن رات یہ کلمہ پڑھتا ہے اور لاکھ کی مد کو کھینچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا، جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو عرش کی جنبش ہوتی ہے، حکم ربانی ہوتا ہے، اے عرش ساکن ہو جا۔ عرش کہتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو بخش دے تاکہ میں سکون کی حالت میں رہوں۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس کلمہ پڑھنے والے کو بخش دیا۔ انسان اپنی فطرت میں کمزور ہے، خطا اور نسیان اس کی سرشت ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں وہ کبھی نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو کبھی شیطان کے دھوکے اور بہکاوے میں آ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر رحمت الہی ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کتنا ہی نافرمان، گناہ گار اور خطا کار کیوں نہ ہو، اگر وہ ایک مخصوص کلمہ یا تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قبر کی وحشت، جہنم کی آگ، قیامت کے ہولناک مراحل اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ جب میدان عمل پر اس کے گناہ رکھ دیے جاتے ہیں تو اس کا نامہ اعمال برائیوں سے بھرا ہوگا، مگر جیسے ہی وہ کلمہ تسبیح و میزان میں رکھا جائے گا تو اس قدر بھاری ہوگی کہ تمام گناہوں پر غالب آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض اذکار اور کلمات ایسے ہیں جو محض چند الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، مگر ان کے اثرات لامحدود ہیں۔ وہ ایک کلمہ جو دل سے اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے اور بندے کی مغفرت، قبر کے اندھیروں سے نجات اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قیامت کے دن جو ہر شخص اپنے اعمال پر شرمندہ ہوگا، اس علم ہے یہی ذکر، یہی دعا اور یہی تسبیح بندے کے لیے نجات کی روشنی بن جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کچھ کلمات کو بے پناہ برکت عطا فرمائی جو بندے کے اعمال کے بوجھ کو ختم کر دیتے ہیں اور اسے بخشوا کر اسے مغفرت کی نوید سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مخصوص کلمے پڑھے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور چاہے وہ زمین و آسمان کے وسعتوں جتنے کیوں نہ ہوں۔ وہ بندہ جو رات کے اندھیروں میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اگر خلوت میں نیکی کی نیت سے یہ دعا کر لے تو اللہ اسے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہی کلمہ قیامت کے دن اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، یعنی میزان میں بھاری ہوگا، یہی جہنم سے آزادی کا سبب بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھے کھلایا پلایا، صحت و رزق دیا کہ تو نے مجھے کبھی یاد کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے تیری یاد میں بہت وقت گزارا۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا کہ تو نے میرے بندوں پر رحم کیا، تو نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے رب میں غافل رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ پر میرا عذاب واجب ہو گیا، بس فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے۔ وہ بندہ چیخے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھے ایک موقع دے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا میرے خزانوں میں سے میں دیکھ کیا تیرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو میں قبول کر لوں۔ تب اس بندے کے اعمال میں ایک کاغذ کا ٹکڑا نکلے گا جس پر لکھا ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بس وہ نیکی میزان میں رکھ دی جائے گی اور جہنم کے اعمال دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے۔ بس یہ ایک نیکی اتنی بھاری ہوگی کہ جہنم کے تمام اعمال ہلکے ہو جائیں گے اور وہ بندہ نجات پائے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کے تمام مخلوقات کے سامنے لایا جائے گا، اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، ہر دفتر کی لمبائی جہاں تک نظر ہوگی جائے گی وہاں تک ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو ان اعمال میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہمارے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے، آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ پس کہے گا اے میرے رب ان تمام اعمال کے مقابلے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھر تمام دفاتر میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ تمام دفاتر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی حقیقت و عظمت بہت بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو ہر وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پر اس مقدس مہینہ کے صدقے اپنا فضل، اپنا کرم اور اپنا رحم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔